अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत निसा की आयत नंबर 174 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु, ऐ लोगो, कद तहकीक, जाअकुम, आ गई तुम्हारे पास, बुरहानुन, एक दलील, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व अंजलना, और हमने नाजिल किया, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, नूर मुबीना, एक वाज़े नूर। आयत नंबर 175। फ़अम्मल्लज़ीना, लेकिन वो लोग जो आमानु, ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह ताला के साथ, व अतासामु, और उन्होंने मजबूत पकड़ा, बिही, इसको, फसायुदखिलुहुम, तो ज़रूर वो दाखिल करेगा उनको, फी रहमातिन मिन्हु, अपनी रहमत में, व फ़ज़लिन, और फजल में, व यहदीहिम, और बतला देगा उनको, इलैहि, अपने तक पहुँचने के लिए, सिरात मुस्तकीमा, राह सीधी। काफिरों के तमाम ग्रोहों के अकायद की तरदीद करने के बाद अल्लाह ताला ने तमाम बनी नौ इंसान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने की दावत दी है और फरमाया कि उनकी नबूवत की सदाकत पर हुज्जत तमाम हो चुकी और हक को वाज़े करने वाला नूर कुरान करीम आ चुका। अब जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आएंगे और अपने तमाम अमूर में उसी पर भरोसा करेंगे तो अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फरमाएगा, उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा और उनके दर्जात बुलंद करेगा और सिराते मुस्तकीम की तरफ उनकी रहनुमाई करेगा। या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। कुरान करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बहुत बड़ी दलील है। यही वो नूर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और जिसकी रोशनी में चलकर लोग मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। इरशाद बारी ताला है, फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु व तबउ नूरा अल्लज़ी उन्ज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सूरत अल अराफ में, सो वो लोग जो उस पर ईमान लाए, उसे कुव्वत दी और उसकी मदद की और उस नूर की पैरवी की जो उसके साथ उतारा गया, वही लोग फलाह पाने वाले हैं। और फरमाया, या अहलल किताबी कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताबी व यअफू अन कसीर कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मान इत्तबअ रिज़वानहु सुबुल सलामी व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्निहि व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम। सूरत अल माइदा में, ए अहले किताब,
بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے ساتھ چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورۃ التغابن میں سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا، اور اسی معجزے کے مثل لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل کی ہے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن پیروکاروں کے لحاظ سے میں ان تمام انبیاء کرام سے بڑھ جاؤں گا۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کتاب ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا، یہ کیا کہ لوگوں پر تو وصیت فرض کی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ وصیت کریں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کی تھی۔ آیت نمبر 176۔ یستفتونک کا وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ، یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ اگر کوئی مرد ہلاکا مر جائے، لیسا نہ ہو، لہو اس کی ولدن کوئی اولاد، ولہو اختن اور اس کی ایک حقیقی یا پدری بہن ہو، فلہا تو اس کے لیے نصف آدھا ہے، ما ترکا اس کا جو وہ چھوڑ گیا، وہو اور وہ یارثوہا وارث ہوگا اس بہن کا، ان اگر لم یکن نہ ہو لہا اس بہن کی ولد کوئی اولاد، فإن پھر اگر کانتا اثنتین وہ ہوں دو بہنیں، فلہما تو ان دونوں کے لیے الثلثان دو تہائی ہے، مما اس میں سے جو ترکا وہ چھوڑ گیا، وَإِنْ اور اگر کانوا وارث ہوں، اخواتن کئی بہنیں یا بھائی، رجالن مرد، ونساءن اور عورتیں، فللذکری تو مرد کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کے، یبین اللہ وضاحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا تاکہ نہ تم گمراہ ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
اس آیت کریمہ میں کلالہ کی میراث کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ باپ۔ لفظ کلالہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میت کی شاخیں یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا اور پڑپوتی وغیرہ، اور اس کے مذکر اصول یعنی باپ، دادا اور پردادا وغیرہ۔ ماں کی طرف سے جو اخیافی اولاد ہے اسے ساقط کر دیتے ہیں۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ برات ہے، اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر پانی کے چھینٹے مارو، تو اس سے میں ہوش میں آ گیا۔ تب میں نے عرض کی کہ میں تو کلالہ ہوں، سو میراث کی تقسیم کیسے عمل میں لائی جائے؟ چنانچہ اس موقع پر آیت فرض میراث نازل ہوئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فراق سے پہلے 3 چیزوں کی وضاحت فرما دیں: دادا کی میراث، کلالہ کے بارے میں حکم اور ربا کے مسائل میں سے کچھ مسائل۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی چیز کے بارے میں اس قدر کثرت سے سوال نہیں کیا جس کثرت سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں پوچھا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی میرے سینے پر ماری اور فرمایا، تمہارے لیے موسم گرما میں نازل ہونے والی یہ آیت کافی ہے جو سورہ نساء کے آخر میں ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ اسود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ہمارے ایک مسئلہ میں اسی طرح فیصلہ کیا تھا کہ بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے بھی نصف حصہ ہے۔ پھر سلیمان راوی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمارے ایک مسئلے میں اس طرح فیصلہ کیا تھا، اور اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا۔ حذیل بن شرجیل بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہن کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی اور بہن کو نصف نصف ملے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاؤ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھ لو، وہ بھی میری تائید کریں گے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا گیا، اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی اس بات کا بھی ذکر کیا گیا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں یہ جواب دوں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا، لہٰذا میں تو اس بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور وہ یہ کہ بیٹی کے لیے نصف حصہ ہے اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ، تاکہ 2 ثلاث مکمل ہو جائیں، اور جو باقی بچے گا وہ بہن کے لیے ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے واپس جا کر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ جواب بتایا،
تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک یہ عالم میں تم میں موجود ہیں مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب الفروز کو ان کے حصے دو، اور ان مقررہ حصوں کے بعد جو کچھ باقی بچے وہ قریب ترین مرد رشتہ دار کے لیے ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورۃ النساء مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پڑھے اور سنے سنائے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔